MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनाअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, पर्दा नशीं माँ और बहनें, बहुत देर से आप हज़रात जो है दिन की बातें समाअत कर रहे थे। अब मैं चंद मिनट के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट तक बात करूँगा, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करके हज़रत मौलाना दुआ फरमाएंगे, क्योंकि रात भी बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि आज तो मुसलमान ज़रा सी बात में बहाना करता है। क्या बहाना कि रात में कल मौलाना ने तकरीर करे 11-12 बज गया, सो के रह गया, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ सका, वो मौलाना के ऊपर तोप देते हैं। अपनी गलती नहीं, मौलाना की गलती हो जाती है कि मौलाना इतना लंबा तकरीर कर दिए कि रात को 12 बजा दिए, आके सुबह देर हो गया, खाते पीते सोते सोते 1 बज गया। इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर बोलूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। हज़रात सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप हज़रात को मुझे ईमान वाले घरों में पैदा फरमाया। सबसे बड़ी नेमत है। देखिए, दुनिया में इंसान को अल्लाह कोई भी यानी किसी भी ज़रिए से पूरी दुनिया मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, बादशाहत मिल जाए, पावर मिल जाए, जब उसके अंदर ईमान नहीं है तो बेकार है। ये शख्स, सबसे बड़ी नेमत इंसान के अंदर क्या है? वो ईमान है। इस ईमान की हिफाजत करना हम सब पे फ़र्ज़, वाजिब और लाजिम है कि दुनिया चंद दिन की ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी जो है वह आखिरत की है। ये 60 और 70 80 साल की ज़िंदगी जो है ये मामूली ज़िंदगी है, आर्जी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हर चीज़ अपने कलाम मुक़द्दस के ज़रिए यानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के ज़रिए बतला दिया कि मेरे बंदों से, मेरे नबियों, कह दो ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत चंद दिन की है। अल्लाह पाक ने पारे 4 के अंदर फरमा रहा है कि कुल मताउद दुनिया कलील, अपने नबी को मुखातब करके, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मताउद दुनिया कलील, दुनियावी ज़िंदगी महज थोड़ी है, दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है। इंसान ये समझता है कि दुनिया बहुत लंबी है, दुनिया के एतबार से इंसान समझता है, ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन बातिन के एतबार से दुनिया की ज़िंदगी बहुत कम है। अल्लाह ताला हमें जो दुनिया में भेजा है वो चंद दिन की ज़िंदगी के लिए भेजा है। और किस लिए भेजा है? अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म की ताबेदारी करते हुए ज़िंदगी गुजार लो। अगर इंसान ईमान वाला मुसलमान अल्लाह उसके रसूल के लाए हुए दीन पर अमल करता है तो आज मुसलमानों की ज़िंदगी बर्बादी की नहीं गुजरती। आज मुसलमानों को ऊपर जालिम और जाबिर बादशाह मुसल्लत नहीं होता। आज मुसलमानों के अंदर अगर ईमानी क़ुव्वत होती, ईमानी जोश होता, खुदा का खौफ होता, नबी की मोहब्बत होती, कुरान पाक की तिलावत होती, अहकाम शरइया पर अमल होता, तो आज इंसान जो है पूरी दुनिया पे हुकूमत करता। कुल मुसलमान दुनिया में हुकूमत करता और करते थे। आप तारीख़ के औराक पलट के देखें, दुनिया में कमो बेश 600 या 700 साल मुसलमानों ने हुकूमरानी की। क्योंकि हदीस में आता है, अल्लाह ने फरमा दिया कि जिस नेमत को मैं देता हूँ और उसी नेमत को छीनता भी हूँ। क्यों? जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, चाहे वो किसी मज़हब के हों, मुसलमान हों, मुसलमान ही हुकूमत की है 600 साल या 700 साल। क्यों हुकूमत छीनी? अल्लाह क्यों छीना पावर को? सीट क्यों छीने अल्लाह ताला ने? ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारी।
اللہ کو بھول گیا. اس لیے فارسی کا مقولہ ہے کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش پرستی میں انسان سب سے پہلے، اب یاد رکھیے گا کہ جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے نا، حکومت آتی ہے، بادشاہت آتی ہے، قلم کا پاور آتا ہے اس کے ہاتھ میں، تو سب سے پہلے انسان کس کو بھولتا ہے؟ کس کو بھولتا ہے؟ اللہ کو بھولتا ہے. کس کو؟ اللہ کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد ماں باپ کو بھولتا ہے. بھولتا نہیں تو کس کو نہیں بھولتا؟ اپنی بیوی کو نہیں بھولتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانا پکا کر نہیں، وہ بھوکا مار دے گی. کھانے میں نمک، چائے میں نمک، چاول میں نمک. کیوں اس کو نہیں بھولے گا؟ بھولے گا سب سے پہلے اپنے رب کو بھولے گا، اپنے ماں باپ کو بھولے گا. اسی میں قصہ یاد ہے چھوٹا سا، ایک یو پی کا واقعہ ہے. ایک بیچارہ غریب باپ اپنے بچے محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، پالا پوسا، پڑھایا، اچھی پڑھائی کرا، اسے تعلیم دیا. بچہ پڑھتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اس کو امریکہ میں نوکری مل گئی، بڑی کمپنی میں آفیسر کے درجے میں ملا اس کو نوکری. جب وہ بچہ امریکہ چلا گیا، جانے کے بعد وہاں خبر ملا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا. غور سے سنیے گے بات کو. آج تو ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں لیکن دین کی تعلیم سے دور. اپنا نام پوچھو تو نہیں بتا سکتا. چھوٹے بچے کو پوچھو، یعنی 10 سال کے اندر کے، تیرے ابو کا نام کیا؟ کہے گا ابا. اماں کا نام کیا؟ کہے گا امی. کیوں؟ اس کو دین کی تعلیم نہیں ہے، دنیاوی تعلیم ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو، اور جب زبان کھلے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ. آج ہم ABCD کے ذریعے سے منہ کھلاتے ہیں. الف با تا سا نہیں، ABCD. تو وہ بچہ جب وہ امریکہ میں نوکری، باپ کا انتقال ہو گیا، خبر پہنچی. جب وہ پہنچا یہاں پہ گھر پہ باپ کے جنازے کے لیے، جنازہ ہو گئی، سب چلے گئے، قبر میں دفن کر دیا اس کو، اس کے باپ کو. یہ بچہ جو ہے اس کا بے تحاشا روتا رہا، بلک بلک کے روا، ہچکیاں آ گئی. لوگوں نے پوچھا کہ تو باپ مر گیا، چلا گیا، بس دفن کر دیا، پھر اتنا کیوں ہو رہا؟ انوکھا تیرا باپ مرا ہے کیا؟ کافی دیر تک روتا رہا، یہاں تک کہ 4-5 گھنٹہ روتا رہا. تو جب اس کو وجہ پوچھے کیوں اتنا رو رہا ہے، غور سے سنیے. کہنے لگا میرے باپ نے بہت محنت کی میرے ساتھ، پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا، لیکن میں اس غم میں نہیں رہا ہوں کہ باپ مر گیا. وہ تو غم الگ ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے غم یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے جنازے کی دعا نہیں یاد کرائی. میرے باپ نے مجھے جنازے کی دعا یاد کرائی، اس کی وجہ سے میں باپ کی جنازہ تو پڑھ لیا لیکن جنازے کی دعا میں نہیں پڑھ سکا. مجھے اس کا غم ہے. آج یہ حال ہے ہمارا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کو ہمیشہ مسئلہ رہنے والا سمجھو. یہ دنیا تو اللہ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے. راستے میں دیکھے ایک سڑی ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے مر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس بکری کو کوئی خریدتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ بکری مر گئی ہے، سڑ گئی ہے، گل گئی ہے، اس کو کون خرید کرے گا؟ 1 درہم بھی نہیں، کوئی آدھا درہم بھی، 1 پیسے بھی نہیں خرید کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس بکری کو کوئی قبول نہیں کرتا تو اللہ نے اس بکری، سڑی بکری کے برابر دنیا کو قائم کیا. یہ دنیا سڑی بکری کے برابر ہے. بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. تو ہم اسی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دین کو چھوڑ کر اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس سے ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں. بھائی منع نہیں کرتا ہوں کہ دنیا کماؤ، نہ کمائیں تو گھر میں خرچہ کیسے چلے گا، 20 بچے کیسے پلیں گے؟ تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ 24 گھنٹہ میری عبادت کرو. اللہ یہ نہیں کہتا مجھے چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے جب میرا وقت آ جائے تو مجھے یاد کرو، تمہارا وقت آ جائے تم اپنا کام کرو. اللہ یہ بھی فرما دیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا سونے کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا. کماؤ کھاؤ پھر رات کو آرام کرو. یہ نہیں کہ پورا سو جاؤ، دین کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ.
آج دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے پاور میں ہیں، آفیسر بنے ہوئے ہیں، اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کو کلمہ تک یاد نہیں۔ مسلمان، ایک صاحب کو پوچھا، کسی نے کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کیجئے، میری والدہ کے لیے دعا کیجئے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتا دیا۔ پوچھا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم والدہ کا نام۔ ایسے مسلمان ہیں وہ کون جو اپنے بچے کو شادی کرنے کے لائق ہے، باپ جو اپنی ماں کا نام معلوم نہیں ہے، بیٹے کو اپنی ماں کا نام یاد نہیں ہے۔ اور ایسے مسلمان ہیں جن کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی 5 بنیادی چیزیں کی وہ بھی نہیں معلوم، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، یہ کہاں یہ کائی کا مسلمان ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اوپر ظالم اور جابر مسلط کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ورنہ کسی حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ستے کے برابر ہم کو نقصان پہنچا دے۔ آج بھی موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہمیں، جب اللہ کے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا پورا مکمل طور سے حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ نہ کسی حکومت کی طاقت ہے، نہ کسی آفیسر کی طاقت ہے، نہ کسی پولیس والوں کی طاقت ہے کہ ہمارا بگاڑ دے۔ یہ سب ہمارے اعمال کی کرتوت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن بندہ اپنے کرتوت، اپنے اعمال، اپنے کردار کی وجہ سے اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مصیبتیں، پریشانی اور بیماری آتی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، یہ ماں باپ کی کرتوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ اپنے جو حقوق ہیں اپنے ماں باپ کے وہ ادا نہیں کرتے، اور پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے، بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب مصیبتیں ہم کو دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے میرے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ اللہ گوہالی پور میں یا دریا پور میں کہیں رسی لٹکا دیا آسمان سے، پکڑ کے لٹک جاؤ؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ جس چیز چاہ رہا ہے اسی پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے رکنے والے بن جاؤ۔ یہی ہے بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تفریق مت پیدا کرو۔ یہ دنیا یہ چند دن کی ہے، جیسا ہاتھ کا میل ہے گھس دیے ختم ہو گیا، ویسے ہی دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، سب سے بہترین زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور ساری باتوں کا نچوڑ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، نڈر ہو کے گم رہے ہم۔ من چاہی زندگی، رب چاہی زندگی نہیں، آپ رب چاہی زندگی گزاریں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ جیسے غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے مدد نازل کرے گا۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا سنتا نہیں، یہ عورتوں کی عادت ہے، جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ میرے کو پریشان کر دیا، میرے بچوں کو بیمار کر دیا، کوئی نہیں ملا، لیکن اپنی کرتوت نہیں دیکھتی۔ سینکڑوں ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن کو کلمہ تک نہیں معلوم۔ ان کو پوچھو تیرا نام کیا ہے؟ سلمہ۔ یاد ہے کلمہ؟ نہیں۔ گالی پوچھے ایک انسان سے 25 سنا دیں ماشاء اللہ، لیکن 5 کلمہ یاد نہیں ہے۔ اور کوسنا تو نمبر 1 ہے، ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کمپنی بھی فیل ہو جائے گی کہاں سے نکال کے نکالتی ہوں گالی زبان سے۔ اور یاد رکھیں میری ماں بہنیں، غور سے سنیں کہ بچوں کو کوسنا، کسی بھی کوسنا، اس کا وبال اپنے بچوں پہ پڑتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہی معصوم پور کا واقعہ ہے۔ ایک عورت تھی غریب گھر کی، اس کے ساتھ ایک بچی آتی تھی 10 سال کی، وہ بچی کو میں بھی دیکھا ہوں، اس کے ساتھ میں دوسرے گھر میں کام کرتی تھی، ساتھ میں ہمیشہ وہ ماں جو ہے اپنی بچی کو بد دعا دیتی تھی، مرے گی، میں آواز دیتی رہوں گی تو آواز دے گی نہیں، میں سنوں گی تیری موت کا خبر سنوں گی، تو بیمار ہوگی اٹھ سکے گی نہیں۔ وہی اللہ دکھا دیا اس کو۔ چند دن کے بعد وہ بیچاری معصوم بچی، اس کو بخار آیا، دوسری بیماری اس کو لاحق ہو گئی،
ہوتے ہوتے جب وہی، اس لیے اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. وہ کہی تھی ماں کہ میں آواز دوں گی سنیں گی نہیں، میں جا کے دیکھوں تو مر کی پڑی رہے گی. وہی ویسا ہی ہوا. ماں آواز دی بچی کو، بچی کا نام یاد نہیں ہے، آواز دی، جا کے دیکھی تو بچی مر کے پڑی. اس لیے میری ماں بہنوں، بچوں کو کوسو مت، بد دعا مت دو. اللہ سن لیتا ہے. ماں باپ کی بد دعا بہت جلد اللہ سنتا ہے. اور بوڑھے لوگوں کی بد دعا یاد رکھیے، کسی کو بھی آپ تکلیف مت دیجیے کہ بد دعا مت لیجیے. اور ایک چیز ہے ہماری ماں بہنوں کے اندر، وہ خرابی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم کھاتے ہیں. ایسا قسم کھاتے ہیں جیسے چاکلیٹ کھاتے ہیں، ڈیری ملک مہالگتا چاکلیٹ کھاتے ہیں. ابا کا قسم، بچے کا قسم، میرا قسم، شوہر کا قسم، قرآن کا قسم، نبی کا قسم. یاد رکھو یہ ساری قسم بدعت ہے کھلا ہوا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، ان پہ یقین نہیں ہے، پوری دنیا کے علماء سے پوچھ لو، یہ ساری قسم بدعت ہے کھلا ہوا. اس کی پکڑ ہے اللہ کے نزدیک سوائے اللہ کی قسم کے. یہ ساری قسم بدعت ہے. کان کھول کے سنے ماں بہنیں، میرے سر کا قسم، میرے بچوں کا قسم، قرآن کا قسم. کیا قرآن کو ڈائری سمجھ رکھے؟ کیا سنسکرت ہے؟ بائبل سمجھ رہے اس کو؟ قرآن تو پہلے پڑھتے نہیں ہیں، پھر اس وقت قرآن کا قسم ڈالتے ہیں، قرآن کو لے کے لگتے ہیں. یہ انتہائی گناہ کبیرہ ہے. قرآن شریف تو پڑھتے نہیں. جہیز میں جب موقع ہوتا ہے نا، بچی کو پہلے دے قرآن شریف دو. ہاں بچی لے جا کے تاکہ وہ سیلف میں رکھ دے اوپر چھٹے آسمان میں. کب نکلے گا؟ جب شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ہوگی تب قرآن پکڑ کر قرآن کا قسم ایسے کریو نہیں. بڑی متقی پرہیزگار آئے گی، قرآن کو حوالہ دے کے پیش کرتی ہے. قرآن کو اپنے گھر کا ڈائری سمجھ رہی ہے 2020 کی. تو میرے بھائی جب قرآن شریف نہیں پڑھیں گے، قرآن بھی بد دعا دیتی ہے. لے کے رکھ دے سیف میں رکھنے کے لیے وہ نہیں ہے. آج تو قرآن شریف شو ہو گیا. گھر میں کہاں سے برکت ہوگی؟ ٹی وی سب سے پہلے صبح میں کھلے گی، قرآن نہیں کھلے گا. آج تو ٹی وی ختم ہو گیا، موبائل. یہ سب سے بڑا جھوٹا دھوکے باز مکار ہے. یہ موبائل رہتا ہے آدمی گھر میں، بولتا ہے میں ہوں سالے پور میں، کہیں کچھ بات کرتا ہے کہتا ہے میں کہیں اور جگہ میں ہوں. سب سے بڑے مکار جھوٹا کذاب ہے یہ. منع نہیں کر دو موبائل رکھنا گناہ ہے. موبائل رکھیے، ہر چیز کا طریقہ ہے استعمال کرنے کا، صحیح استعمال کریں. نیٹ ایسا آج کل زمانہ ایشو ہو گیا، یہ نیٹ جو ہے نوجوانوں کے عقل کی گیٹ کو بند کر دیے. اب کیا نکلا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں؟ پف جی. سنو جی، نیا نیا آ گیا سب. وہی بچوں کو پوچھو جو دیکھتے ہیں، کلمہ پوچھو نہیں یاد ہے، نبی کا نام پوچھو. ایک اور قصہ یاد آ گیا. بمبئی میں آپ جانتے ہیں کوئی ایک ہیرو ایکٹر ہے نا، کون بنے کروڑ پتی، آپ جانتے ہوں گے سب، معلوم ہے نا کون بنے کروڑ پتی کون بولتا تھا نا؟ نام یاد ہوگا نا؟ ہاں کیا یاد ہے، دیکھو زبردست یاد ہے. تو دیکھے ہوں گے ہر سال لگایا تھا کون بنے کروڑ پتی کر کے. تو اس میں سے ایک مسلمان آیا، انجینئر کالج کا اسٹوڈنٹ تھا مسلمان، اس کا نام عارف ہے. تو جب وہ بیٹھا وہاں پہ تو اس کو پوچھا وہ جو فلمی کلاکار، بولا کہ آپ کروڑپتی بننا چاہتے ہیں؟ نہ. ہاں ٹھیک ہے. اب مسلمان ہیں؟ نہ. ہاں. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد عارف. ٹھیک، بیٹھیے. آپ بیٹھایا اس کو تو بولا سب سے پہلے سوال کیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نہ پوچھیے. بولا کہ بتائیے آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ افسوس کا مقام، نہیں بتا سکا. وہ نبی کا نام نہیں بتا سکا. انجینئرنگ کالج کا اسٹوڈنٹ، نام ہے عارف اور نبی کا نام نہیں معلوم. چھوٹے بچے کو پوچھو بتا دے گا. نبی کا نام معلوم کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا نام ہے نبی کا؟ بولیے. محمد بھی کہہ سکتا تھا، احمد بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو نبی کا نام نہیں معلوم. ایسے مسلمان ہیں. تو میرے بھائی یہ نام کا مسلمان رہنے سے بیکار ہے، اس سے بہتر دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں.
جو گناہ ہو چکے سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے گڑ گڑائیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے غلطی کا اقرار کرے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے تم زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر لو، درخت کے پتوں کے برابر گناہ کر لو، پہاڑوں کے وزن کے برابر گناہ کر لو، اللہ کہتا ہے سچی دل سے توبہ کر لے میں تجھے محبوب بنا لیتا ہوں. لیکن توبہ ہو. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے توبۃ نصوحا، سچی توبہ. یہ نہیں کہ توبہ کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں گالی دے رہے ہیں، تھوڑی ہوگا. ایسی توبہ کے ندامت کے ساتھ یا اللہ آئندہ ایسے گناہ ایسی غلطی کبھی زندگی میں نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اے مولا میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ توبہ ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ کھجاتے رہیں، سر کھجاتے رہیں، توبہ کریں. یہ توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. قیامت کی صبح تک توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس بات پر عمل کرنے والے بنیں، اور نوجوانوں سے خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نماز کی عادی بنیں. ہیرو ضرور بنے لیکن دین کے ہیرو بنے، دنیا کے ہیرو نہ بنے. آج کل تو کٹنگ بھی ایسی ہوئی ہے، دائیں طرف کٹنگ جو ہوتی ہے زکوٰۃ کی، بائیں طرف کٹنگ ہوتی ہے صدقات کی، اوپر کٹنگ ہوتی ہے فطرے کی. یہ کیا تماشا ہے. ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ اتنا بڑا بال ہے، میں سمجھا کہ وہ عورت ہی ہوگا، یہاں تک چٹی باندھا ہوا ہے. تو اس کو میں دیکھا جا کے قریب سے، ارے بھائی نہیں یہ تو مرد ہے. کیا بھائی کیا ہوا؟ فیشن ہے تو عورت ہی بن جاؤ، عورت کے لباس پہنو. تم آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ کون لیڈیز ہے کون جینٹس ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ افسر علی تھے، افسری بیگم بن گئے. جو جوٹا باندھ کے وہ گھوم رہے ہیں نا، وہ بھی کلپ کیا لگا، جو کلپ لگائے وہ ہوا سلپ. تو مرد حضرات بھی کلپ لگا رہے ہیں، کان بھی چھید رہے ہیں. آج کل وہ شو بن گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی زندگی پہ لعنت ہے. جو وہ کرے گا میں وہی کروں. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دنیا بہت بری بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں. آج کتنے سارے ابھی اٹھا کے کسی کو پوچھ دو کہ بھائی کلمہ بتاؤ کتنے ہیں، اسلام کے جز کتنے، نہیں بتا سکتے. اس لیے دین کی بات سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. میرے پاس وہ بیچارے 3-4 بچوں کے نانا قرآن شریف پڑھتے تھے کہ ملسم میں شرماتا نہیں ہوں، مجھے دین سیکھنا ہے. لوگ شرماتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا، میں بال پک گئے، 2 بچوں کا باپ بن گیا، 4 بچے کے باپ بن گیا. بھائی دین سیکھنے میں کیا یہ عزت کا سوال ہے؟ دین سیکھنے میں تو کوئی عزت کا سوال نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ دین کی بات سیکھنا ہے. اس لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ دین کی بات سیکھنا، دین سیکھنا، قرآن سیکھنا. تو لوگ تو پوچھتے ہیں مولوی صاحب میرے رات میں بیوی 3 مرتبہ چمک چمک کے اٹھتی ہے کہ دعا پوچھو، بتا دو پور کے دم کر دو تاکہ میں بھی سو جاؤں وہ بھی سو جائے. ہمیشہ کے لیے نہیں، صبح تک. لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا مسئلہ کہ مولوی صاحب میں نماز کیسا پڑھوں، میں لباس کیسے پہنوں، میرے اندر دین کیسے داخل ہے. کوئی نہیں پوچھے گا، خالی دعا پوچھیں گے. بھائی کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا، سب دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں. کوئی پڑھ کے آتا کیا؟ نہیں، سب دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں. اس لیے جو علماء بیان کیوں بتاتے ہیں کہ دین پر چلو، دین سیکھو، تو علماء کی قدر کریں گے تو علماء آپ کی دعا زبان سے دعا لیں گے. اس لیے کسی عالم کو، کسی حافظ کو برا نہ کہیں. اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، وہ کچھ کرے، لیکن اس کو اگر کریں گے اس کی بد دعا سے بچیں گے. بد دعا لگ جاتی ہے. ایک حیدرآباد میں جامع مسجد بہت بڑی ہے جس میں تقریباً 700 آدمی نماز پڑھتے ہیں. وہ مسجد میں بھی اللہ کا شکر ہے وہاں بھی پڑھایا ہوں. تو وہاں کے جو صدر صاحب تھے، وہاں کے امام صاحب کو ہاتھ اٹھا دیے تھے. صدر تھے، کچھ ہو گیا، عالم کو ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دیا. میں خود دیکھا ہوں، ان کا نام عبداللہ ہے، انتقال ہو کے 2 سال ہوا. میں دیکھا ہوں خود، دونوں ہاتھ دونوں پیر سے معذور. اللہ دنیا میں دکھا دیا.
اس لیے عالم کے بارے میں زبان مت کھولو، عالم کے خلاف نہ اس کو کچھ کہو، نہ اس سے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے، کیونکہ پوری دنیا کی سب سے بہترین کتاب کا وہ محافظ ہے، یعنی حافظ قرآن ہے۔ تو اس کو نام لے کے نہ بلاؤ، اس کی طرف انگلی نہ اٹھاؤ، اس کو لات سے نہ مارو۔ حافظوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آیا تھا اللہ تعالیٰ کل قیامت دن حافظوں کی اتنی عزت کرے گا، جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بڑا آتا ہے کتنے باڈی گارڈ رہتے ہیں، تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ حافظوں کے باڈی گارڈ کس کو بنائے؟ فرشتوں کو بنائے گا۔ اس کے ماں باپ جو ہیں سونے کا تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی علماء کی قدر کیجئے، ماں باپ کے احترام کیجئے، بھائی بہنوں کے احترام کیجئے، جو بڑے ہیں ان کی عزت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، بد دعا نہ لیں۔ اس لیے ماں بہنوں سے پھر گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے کسی کو بد دعا نہ دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم نہ کھائیں۔ اللہ پاک جتنی باتیں مجھ سے اللہ کہلائی ہے مجھے اور آپ حضرات کو، اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ان حضرات کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک میری اور آپ کی پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔